अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तरफ मामला तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और तेहरान समेत कई शहरों शहरों पर समुंदर और फिजा से जो है वो मिसाइल दागे गए। आयतुल्लाह खामनई के दफातर के करीब भी ये हमले किए गए। सदारती दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। तेहरान के कई इलाकों में जो है वो धमाके हुए और इसराइली वजारत दिफा ने पहले तो एक स्टेटमेंट दी और कहा कि इन हमलों को पेशगी हिफाजत जो है वो उन्होंने करार दिया और इसका मकसद ईरान से मुमकिन खतरात को रोकना जो है वो बताया था। इसके बाद ईरानी रियासती मीडिया ने भी धमाकों की तस्दीक की और कहा कि ये अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका हमला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद बात करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि ईरानी खतरा जो है वो खत्म कर रहे हैं और ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। लेकिन उसके जवाब में ईरान ने अबू धाबी, बहरीन और कतर के अंदर भी जो है वो मुतादिद मकामात पर जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो अपने जवाबी हमले भी जो है वो किए हैं और फतेह खैबर के नाम से जो है वो ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है और ये बताया जा रहा है कि इब्तदाई जो हमले हैं वो बैलिस्टिक मिसाइलों से जो है वो किए गए। इसराइल में भी इस वक्त जो है वो फुल अलर्ट है और पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो ऐसा लगता है कि एक मरतबा फिर से जो है वो जंग के दहाने पर है। और ईरान और अमेरिका और ईरान और इसराइल के दरमियान इससे पहले भी इसी तरह से जो है वो एपिसोड हो चुकी हैं, लेकिन ये मामला किस कदर सीरियस है और फिर जो मुज़ाकरात की बात चल रही थी उस तनाजुर में, उस बैकड्रॉप में ये हमले जो है वो कितने सिग्निफिकेंट है, इस पर जो है वो प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। दिफाई अमूर के तज्जियाकार आदिल सुल्तान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बैनुल अक़वामी अमूर पर इनकी बड़ी गहरी नजर होती है। इनसे ये मामला समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो रीजन है यहाँ पर जो है वो हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया आदिल सुल्तान साहब। आदिल सुल्तान साहब, एक तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, उस बैकड्रॉप में बयानात का आने का सिलसिला हम देख रहे थे, जारी थे, लेकिन ये जो ट्रिगर हुआ है एकदम से, इसकी आपको जो है वो क्या वजह जो है वो नजर आती है? ये जो आज अमेरिका और इसराइल की तरफ से ये जो इब्तदाई हमले किए गए। देखिए, इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने हमेशा पोजीशन ये ली थी कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक खतरा है और उसको एलिमिनेट करना है। तो पिछला जो उन्होंने एक थोड़ा सा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद क्लेम भी एक किया था कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम्प्लीटली एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया और ईरान को थ्रेट करना शुरू किया। तो ये जो निगोशिएशंस अभी रिसेंटली हो रही थी, जो प्रॉबेबली आपको डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, जो लाइकली है, उसके अंदर जो खबरें आ रही है, जैसे ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने भी कल एक इंटरव्यू दिया जो कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था, बिकॉज वो इंटरमीडिएटरी रोल तो प्ले करते हैं, वो इतना पब्लिक नहीं आते। लेकिन एक फॉरेन मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया था, ईरान ने एग्री कर लिया था उन कंडीशंस को जो पहले कभी नहीं की थी, कि जो न्यूक्लियर मटेरियल वो कभी भी स्टॉक पाइल नहीं करेगा, एनरिचमेंट वेपन्स के लिए नहीं बनाएगा। तो जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो पिछला ओबामा एरा का एक न्यूक्लियर डील थी, उससे बियॉन्ड उन्होंने एक तरह से कंसेशन जो है एग्री कर लिए थे। और कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड्स वो सब कुछ जो इंस्पेक्शंस वगैरह ये कि वो एग्री कर गए थे। अब ये जब इस तरह का एक एग्रीमेंट जा रहा था जो कि काफी पॉजिटिव था, तो फिर एकदम से इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स जो है अटैक कर देते हैं। तो इसका एक ही आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इट वाज नेवर अबाउट न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये रजीम चेंज के लिए ही था, ईरान की रजीम को यहाँ से, क्योंकि जो जी। लेकिन आदिल सुल्तान साहब, रजीम चेंज के अलावा एक मकसद दबाव बढ़ाना भी तो हो सकता है। देखिए, जो पहला इस पर बातचीत क्योंकि पहले भी हुई थी, पहले भी ये हमने कई मरतबा सुना, मीडिया रिपोर्ट्स आई कि हमला होने के बहुत करीब था, लेकिन फिर कुछ सिफारतकारी ने और खास तौर पर जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने जोर दिया और फिर अमेरिका या इसराइल दोनों जो है वो बाज रहे। अब आपको लगता है, क्या वजह लगती है कि वो टिपिंग पॉइंट जो था वो क्यों आ गया और क्यों जो है वो इस मर्तबा वो शायद इन्हें रोका ना जा सका? नेगोशिएशंस या ये डिप्लोमेसी, तो अभी जब आप इस आज के इवेंट्स में देखते हैं, तनाज़ुर में देखते हैं, और वो जो स्टेटमेंट्स के जो नेगोशिएशंस काफी फ्रूटफुल उसमें कंक्लूजन की तरफ जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद अटैक किए, तो कंक्लूजन यही था कि इट वाज नेवर अबाउट ये न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये प्रेशर बिल्डअप करने के लिए नहीं था, ये रजीम चेंज के लिए जो इसराइल हमेशा से चाहता है।
کہ ایران کے جو ایک رجیم ہے 47 ایئر سے جس طرح سے وہ اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ایگزسٹینشیل چیلنج ہے یا تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے، تو وہ کرنے کا تھا. تو آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اگر اسٹیٹمنٹ آج پڑھیں اور سنیں، جو انہوں نے ایک ویڈیو کیا 8 منٹ 6 سیکنڈ کا، کافی انہوں نے جب کیا تو اسرائیل کو انہوں نے ایک طرح سے ان کی ایگزسٹینشیل تھریٹ جو اسرائیل جس طرح پریزنٹ کرتا ہے، انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا. انہوں نے ایک کیس جو بلڈ کیا ہے کہ امریکن پبلک کے لیے ایک تھریٹ تھا. تو اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ اس میں ڈومیسٹک ایجنڈا بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کا انوالو تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کیونکہ ٹیرف جو کی بات ایپسٹین فائلز کا، تو ان کو جو ڈومیسٹک لیول پہ جو ایک طرح سے ان کی پاپولیرٹی کم ہو رہی تھی اور مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی پولیٹیکلی شاید تو تھا کہ جی اس کو اس طرح سے اگر ہم کریں، ایک اگین وار پریزیڈنٹ بن جائیں اور پاپولیرٹی انکریز ہو تو مڈ ٹرم الیکشن میں ان کو فائدہ ہو. تو وہ ڈفرنٹ ایلیمنٹس کمبائن ہو کے اینڈ آبجیکٹو میرا خیال ان کا یہی تھا کہ جب بھی اپرچونٹی ملے گی یا جب الائنس یا کنڈیشنز فیوریبل ہو جائے تو ملیٹریلی ایران کو اٹیک کیا جائے. اچھا، تو آپ کو جو مقاصد ہیں یا مقصد ہے وہ نتھنگ شارٹ آف رجیم چینج ہے، وہ اس ساری، چاہے وہ مذاکرات کی بات ہو، چاہے وہ ہاسٹیلیٹیز کی بات ہو، وہ نتھنگ شارٹ آف رجیم چینج نظر نہیں آ رہا. جی بالکل. دیکھیں اسرائیل کا ایک میرا خیال ہے جو موسٹ امپورٹنٹ انٹرسٹ ہوگا کہ ایران کے اندر فرینڈلی گورنمنٹ ان کی آ جائے، جو ایسی گورنمنٹ ہو جو اسرائیل کو ریکگنائز بھی کرے. اور پچھلے دنوں بھی جو ایونٹس ہوئے ایران کے اندر، جو آپ نے دیکھا تھا، جو ٹرموائل کریٹ کیا گیا اور جس طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس سپورٹ کر رہا تھا، تو اینڈ آبجیکٹو ان کا یہی ہے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ نیوکلیئر پروگرام، اٹس ناٹ اباؤٹ ایران کی ملٹری تھریٹ. وہ اس رجیم کو چینج کر کے ایک لائک مائنڈڈ گورنمنٹ یا اپنی جو لانا چاہتے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھ سکے اور ایران کی اسرائیل کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرے یہاں پہ. رائٹ، ٹھیک ہے. اور عادل سلطان صاحب، جو اس وقت پاکستان کے لیے، اب کیونکہ ایک طرف افغانستان والا بھی ایشو ہے، دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہمارا یہ بھی ویسٹرن بارڈر ہی ہے، ہماری، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت ایران کے حوالے سے؟ تو ہماری بڑی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے جو چلی آ رہی ہے، ہم نے بڑا سکسیسفلی نیویگیٹ بھی کیا ہے ڈپلومیسی میں. ابھی بھی آپ اسی پالیسی کی کنٹینیوشن ہی دیکھیں گے جو پاکستان کے ابھی تک ایران کے حوالے سے، اور یہ جو امریکہ ایران کے معاملات ہوں یا اسرائیل ایران کے معاملات ہوں، ان کے حوالے سے رہی ہے؟ چوائس پاکستان کے پاس نہیں ہے. افغانستان ایک ٹرموائل میں پرپیچول پرماننٹ ٹرموائل کے اندر ہے، اور یہ ریسنٹ جو کانفلکٹ افغانستان کے شروع ہو گیا تو وہ تو بڑا انسٹیبل ہو گیا. اب ایران کا بھی یہاں پہ شروع ہو جائے تو وہ پاکستان کے لیے کافی اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اب پرابلم یہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان، یہ جو وار ابھی شروع ہوئی ہے ایران کی، لائکلی یہ ہے کہ یہ جلدی ختم نہیں ہوگی، یہ پرولونگ ہوگی. اس میں ریجنل کنٹریز بھی باقی انوالو ہوں گے. ریجنل کنٹری سے ڈیمانڈز کی جائیں گی کہ جی آپ یا بیسز دیں یا ایئر راؤٹس دیں، ہمیں جو بھی کرے ایران کو وہ انڈر پریشر کرنے کے لیے، ان کو اٹیک کرنے کے لیے. وہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. پاکستان وہ چیز نہیں افورڈ کر سکتا کہ وہ ایران کے اگینسٹ کوئی ملٹری جو ہو رہا ہو اس میں کوئی الائے بنے یونائٹڈ اسٹیٹس کا. لیکن چونکہ آج کل جس طرح سے ہم نے ایک طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہم بہت کلوز ہوئے ہیں، تو وہ ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن بھی ہوگا کہ ان کو نو کس طرح کیا جائے. تو ایک فارن پالیسی کا چیلنج ہوگا. اس لیے شاید پاکستان جو ہے بڑا ایکٹیولی ڈپلومیٹکلی انوالو تھا بیہائنڈ دا سین کہ کسی طرح سے ایران کا ایشو جو ہے ڈپلومیٹکلی ریزالو ہو. لیکن اب چونکہ بریک اپ ہو چکا ہوا ہے، اب یہ آگے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہیں چیزیں. بیکاز ہمارے کچھ تعلقات یا سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں، اگر ادھر چیزیں ہٹ ہوتی ٹارگیٹ ہوتے ہیں تو پھر جو ہے کانسیکوینسز پورے ریجن کے لیے ہوگی. آپ کو لگتا ہے چیلنجنگ ٹائمز آر اہیڈ. بہت شکریہ عادل سلطان صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک لے رہا ہوں، واپس آتا ہوں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب الحق جاری ہے. افغان طالبان رجیم کو پاکستان کے افواج کے ہاتھوں بھاری جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے.
افغانستان بھر میں 37 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طور پر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں متعدد افغان طالبان کی سائٹ پر ہلاکتوں کی اور زخمی ہونے والوں کی جو ہے وہ تصدیق کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطاء تڑ نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ اس آپریشن کے دوران افغان طالبان کی 104 چیک پوسٹیں جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں، جبکہ 22 کو جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ پاکستانی فورسز نے افغان طالبان کے 163 ٹینک اور فوجی گاڑیاں بھی جو ہے وہ تباہ کی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پاک فضائیہ نے قندھار میں افغان فوج کے ہیڈ کوارٹر کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ آج یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو سارے معاملات ہیں، اس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اسلام آباد کابل کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، جبکہ یورپی یونین نے بھی پاکستانی موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ یورپی کونسل نے تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری پر جو ہے وہ زور دیا ہے۔ کئی ممالک اور بھی ہیں جو کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت معاملات کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے جو ہے وہ متحرک ہیں۔ چین، روس، سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کشیدگی کم کرنے کے لیے جو ہے وہ اطلاعات یہ ہے کہ وہ کافی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان کے جو ہے وہ عام وزیر سراج الدین حقانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دشمن کو بے شک اپنے گھر میں بسائیں، لیکن ان کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ دشمن کا کردار جو ہے وہ ادا نہ کرے اور اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ اب یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو صورتحال ہے، آپریشن غزب الحق جو ہے وہ اس کی آؤٹ کم، اس کے اثرات، اس پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب اس وقت میرے ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے انہی سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت۔ مسعود صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، ابھی تک یہ جو معاملات ہوئے ہیں، پاکستان نے جس طرح سے جواب دیا ہے افغان جارحیت کا، اور جس طرح سے افغانستان کے اندر جا کر جو ہے وہ متعدد ٹارگٹس کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کیا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس ریٹیلیشن کے اثرات ہوں گے اور پاکستان کے لیے بہتر نتائج جو ہے وہ نکلیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ابھی پاکستان نے بڑے واضح کیا ہے کہ آپریشن جاری رہے گا انٹل جو ہم ایک جو ڈیزائر آبجیکٹیوز ہیں وہ جب تک حاصل نہیں کرتے ہیں، سو اٹ ول کنٹینیو۔ یہ کوئی شارٹ ٹرم آپریشن نہیں ہے، اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فیوچرز میں بھی ہوتے رہیں گے افغانستان کے اندر، جس طرح آج بھی جاری ہیں اور ڈفرینٹ ایریاز میں کر رہے ہیں۔ اور پہلے تو دہشت گردوں کے پیچھے ہم تھے، اب افغان طالبان رجیم کے ان تمام ایریا سے جہاں سے فیسیلیٹیشنز ہوتی ہیں، جہاں سے لانچنگ کی جاتی ہے، جہاں سے لاجسٹکس دیے جاتے ہیں، وہاں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ سو اٹ ول کنٹینیو۔ اور پاکستان نے جنرلی جو دیکھے ہم نے چاہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے توقع کریں گے اور یہ کنڈیشنز ہم رکھیں گے جب آپریشن تب سیز فائر ہوگا جب دوحہ ایکارڈ کی امپلیمنٹیشن ہم دیکھیں گے افغانستان کے اندر، جہاں پہ بات کی گئی تھی کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی۔ آج ایک جتھا بیٹھا ہوا ہے، 58% پاپولیشن باہر بیٹھی ہوئی ہے، ان کی کوئی سے نہیں ہے، خواتین کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، کوئی معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، تعلیم وہ حاصل نہیں کر سکتی، جاب وہ نہیں کر سکتی ہیں۔ سو ایک تو یہ ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ دوحہ ایکارڈ میں یہ بات کی گئی تھی کہ افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی اگینسٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اگینسٹ اے نیبرنگ کنٹری، لیکن وہ تمام دہشت گرد گروپ وہاں پہ ابھی جمع ہے۔ 37 رپورٹ یونائٹڈ نیشن کی یہی مانتی ہے، انڈورس کرتی ہے وٹ پاکستان ہیز بین سیئنگ فار دی لاسٹ 5 ایئرز۔ اور اس کے موسٹ امپورٹنٹلی میں سمجھتا ہوں جو رشیا نے جو رپورٹ جاری کی ہے، ان کے فارن منسٹری نے، دے ہیو ری انفورس اگین پاکستان کا سٹانس، اور انہوں نے تو بتایا 23,000 دہشت گرد ہیں، آدھے فارنرز ہیں، اور انہوں نے کہا دی مین ریزن ہے جو ٹینشن ہے بٹوین افغانستان اور پاکستان، یہ دہشت گرد ہیں۔ سو ایک تو وہ ہے، اور یقیناً پاکستان ایک جامع حکومت دیکھنا چاہے گا افغانستان میں جو کثیر النسلی جسے کہتے ہیں، ملٹی ایتھنک، جو باقی ریپرزنٹیشن وہاں پہ ہو، اور جس میں ایک ڈیموکریٹک سارٹ آف سیٹ اپ ہو، جس میں لوگوں کی اچھا، ریپرزنٹیشن ہو، اور جس میں کوئی تقسیم نہ ہو۔ تو جب تک یہ چیزیں، اور پھر ایک ویریفائبل میکینزم ہم چاہیں گے وہ ان پلیس ہو فیوچر کے لیے، اور گارنٹیز ہوں، اب جا کے اچھا۔ پاکستان سیز فائر کا سوچے گا، ادروائز پاکستان ول کنٹینیو ود دس آپریشن جاری رہے گا۔ لیکن دیکھیے مسعود صاحب، جو مین اور بنیادی مسئلہ ہے وہ تو دہشت گردی کا ہے،
اور وہ یہ کہ یہ جو گروپس وہاں پر بیٹھے ہیں، جو فائٹرز وہاں سے آتے ہیں، یہ سلسلہ جو ہے وہ آنا بند ہو، تو آپ کے خیال میں اس کا جو حل ہے وہ یہ رجیم چینج ہی اس کا جو ہے وہ حل ہے، ایک نئی ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ لانا ہی اس کا جو ہے وہ حل ہوگا؟ الٹیمیٹلی دیکھیں نا کہ یہ رجیم جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جو ملا ہیبت اللہ کندھار میں ہے یا حقانی کابل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ان کو بیسکلی وہ جو کچھ کریں انکنائیونس کر رہے ہیں نا، پیٹرونائز تو ان کی حاصل ہے نا، فیسیلیٹیشن تو ان کی ہے. دے آر یوزنگ دس ٹیررسٹ آرگنائزیشن ایز اے لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ لڑائی انہوں نے لڑی ہے اور یہ ہمارے ہی ہے، ہماری سے بیعت ہوئی ہے. سو دیٹس وائی وہ تو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان پہ پریشر کے لیے. اب تو انڈیا کی انٹری ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا جس طریقے سے انڈیا نے وہاں پہ بیٹھ کے تانے بانے، آپ دیکھیں فیسیلیٹیشن. لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو متقیہ انڈیا گئے تھے تو پاکستان پہ حملے ہوئے. اب مودی صاحب گئے ہوئے تھے اسرائیل تو اس کے بعد بھی یہ واقعات ہوئے. تو اب ایک ٹرائیکا از ایکٹیو ان سائٹ افغانستان. انڈیا، افغانستان اور اسرائیل. اور اسرائیل کی بہت زیادہ، اور پاس میں بھی دیکھیں کہ اسرائیل کی طرف سے جتنی فنڈنگ آئی ہے، ازرا فنڈ ہے، جوش جی یورپین جیوز ہیں اور بہت سارے ہیں، وہ پیسہ بھیج رہے ہیں. سو دیکھیں یہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. اسلام تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا. اگر اسلام کی بات ہوتی تو یہ منافقت نہیں کرتے یہ اتھارٹی جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے صحیح. افغانستان میں. لیکن اب ہنود اور یہود کے ساتھ مل کے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو وہ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا خیال میں انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے دی مسکولر جو مسلز آف پاکستان ملٹری مائٹ ہے، ان کو میرا خیال میں ریزیلینس ہے پاکستانی عوام کے تو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے. تو دیٹس وائی جس طرح ہم اسٹرائکس ابھی کر رہے ہیں، اب اس کو ہم نے ایکسپینڈ کیا ہے اور ڈفرینٹ ایریاز میں ابھی جا رہے ہیں. انیشلی فوکس ایک اسپیسیفک ایریا تھا، لیکن ہم یہ آپریشن جاری رکھیں گے اس لانگ ایز کہ وہ اپنے گھٹنوں پہ نہیں آتے. اچھا، لیکن اب اس میں جو کنسرنز ہیں پاکستان کے، مسعود صاحب، وہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ، یورپی یونین، باوجود اس کے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے پاکستان افغانستان کے درمیان، اس کے باوجود انہوں نے بھی انہی کنسرنز کا اظہار کیا ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف، دہشت گرد جو ہے وہ اس کو استعمال کر کے دوسرے ملکوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں نہ کرے. اس فیکٹر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی دباؤ بڑھا سکتا ہے اس وقت جو ٹی ٹی اے کا رجیم ہے اس پر؟ بالکل دیکھیں، یہ جو جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس طرح آپ نے کوٹ کیا ہے، اور جو میرا خیال میں پاکستان کا جو سٹانس رہا ہے پچھلے 5 سال، دیٹ ہیز بین ری انفورس. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان جس طریقے سے، اور پھر یہ رپورٹس انٹرنیشنل کمیونٹی کی آئی ہے، یونائٹڈ نیشن اینالٹک سپورٹ سینکشن مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ تھی، رشین فارن منسٹری کی تھی، جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ڈیبیٹ کے دوران ناروے والوں نے بات کی، ڈنمارک والوں نے بات کی. اور پھر موسٹ امپورٹنٹلی امریکہ کی اپنی جو تھریٹ اسسمنٹ رپورٹ تھی لاسٹ ایئر کی 32 پیجز کی تھی، اس میں بھی انہوں نے اس کا کنسرن کا اظہار کیا تھا. انہوں نے ٹی ٹی پی کا ذکر بھی کیا تھا کہ یہ ایک تھریٹ ہے عالمی امن کے لیے. اور آج کل جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹ ہے تو میرے خیال میں دیٹ از ویری ہارٹننگ اور ویل ریسیوڈ اکراس پاکستان، جنہوں نے کہا پاکستان جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. اور ہی سیٹ کی ہز فل پریس اور ان کے ایبلٹیز آف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف. تو ایک تو وہ سپورٹ ہے. پھر دیکھیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ان کی ایلیشن ہے، جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ پاکستان کی جو رائٹ ہے اور اس کو ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس سے ایگری کرتے ہیں. سو پاکستان کا جو ایکشن ہے اٹ از کورڈ انڈر آرٹیکل 51 آف چارٹر آف یونائٹڈ نیشن. تو سیلف ڈیفenس میں آپ یہ کر رہے ہیں. سو آپ کی بات یہ صحیح ہے، کیونکہ اب دنیا کی کنسنٹریشن ایران کے ڈیولپمنٹس کے اوپر ہے. تو آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو پریشر بلڈ ہوگا رجیم کے اگینسٹ، سبسیکوینٹلی یہاں بھی کوشش ہوگی کہ یہ رجیم یہاں پہ چیش ہو، ایک ایسی گورنمنٹ اچھا. آئے، جامع گورنمنٹ اس کی بات کی جاتی ہے جو سب کو قابل قبول ہو. لیکن مسعود صاحب، یہ جو افغانستان میں ابھی اس وقت حالات ہیں اور جس طرح سے پاکستان نے جو ہے وہ رسپانس جو ہے وہ دیا ہے، یہ پاکستان کی بھی پالیسی سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈپارچر ہے. ویسے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ میڈ پاکستان چینج دس پالیسی؟ کیونکہ ہم بڑے عرصے سے
پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے وہ ہم اسی ایک پالیسی پہ چل رہے تھے کہ جس میں ہم ڈپلومیسی سے کام لیتے تھے، تھوڑی بات چیت کرتی تھی، تھوڑا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا. تو یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ بنی کہ پاکستان کا ایک کمپلیٹ ڈپارچر ہم دیکھتے ہیں پہلے والی پالیسی سے؟ ہاں، بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وی ایگزاسٹڈ آل آپشنس. ہم نے تمام بائی لیٹرل آپ دیکھ لیں، آپ کے ایمبیسڈر صادق کے فریکوینٹ وزٹس، آپ کے فارن منسٹر کے وزٹس، آپ کے ڈیفنس منسٹر کے وزٹس، آپ کے ہوں انٹیریئر منسٹر کے وزٹس، آپ کا ایمبیسڈر وہاں پہ ایکٹیو وہاں پہ رہا. پھر آپ نے ریجنل اپروچ چائنیز کو دیکھ لیں، آپ اس کو دیکھ جو ان کے رہی ہے، رشینس کو دیکھ لیں، اور پھر یونائٹڈ نیشن کی سائڈ لائنس پہ بھی اسٹیٹمنٹس دی گئیں، ایس سی او کے پلیٹ ہوں فارم پہ بھی بات ہوئی، ماسکو فارمیٹ پہ بھی بات ہوئی. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز تھی، جب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آرمی کو ٹیک اوور کیا تو انہوں نے افغان پالیسی کلیئرٹی کے ساتھ سپیل کر دیا تھا. سو دیٹ از کی ہوں پاکستان کی جو ہے کہ پالیسی میں کہ ہم کوئی اسٹیٹس کو کی بات نہیں کریں گے. پاس میں یہی ہوتا تھا کہ وہ آپ کو آ کے یہاں آ کے برباد کر کے دھماکے کر کے چلے جائیں، یہاں آپ پہ ہوں پوسٹوں پہ حملے کریں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے چھوڑ دو، نیکسٹ ٹائم دیکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم کو کر دیں. تو وہ تھا. تو ایک انہوں نے یہ پالیسی کلیئر کی. پھر انہوں نے اپیسمنٹ کی نہیں ہوگی کہ یار اگنور کرو، خوش کراؤ، چلو یہ بھی نہیں ہوگا، اور اسٹیٹس کو کی بات نہیں ہوگی، ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں ون ڈاکومنٹ ٹھیک. رجیم ہم لے کے آئے، اور اس کے بعد ہم نے انلیگل افغانس کو یہاں سے بھیجنے شروع کر دیا ہے. آپ نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو سیدھا کر دیا ہے، آپ نے سمگلنگ پہ کریک ڈاؤن کیا. تو ان سب چیزوں سے ان کو ہوں تکلیف ہوئی ہے کو. تو دیٹس وائی کہ ہماری پالیسی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. اور ابھی ہم دیٹس وائی دیکھیں، جب آپ کی لیڈرشپ مضبوط ہوگی، لیڈرشپ کی سمجھتی ہے کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ اچھا. کس چیز میں ہے، تو وہ ایکشن ہم لے رہے ہیں افغانستان کے اندر. سو میرے خیال میں جو ابھی ہوگا، ہم نے کہا کہ وہی ہوگا. کنکلوژن ہمارے سٹارٹ انہوں نے کی تھی، لیکن کنکلوڈ ہم کریں گے. وی ول ٹیک اٹ ٹو دی لاجیکل ہوں کنکلوژن، اور ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ چیزیں کنکلوڈ ہوں گی. ٹھیک ہے. رائٹ. بہت شکریہ. بریگیڈیئر مسعود احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے ان ایشوز کے اوپر جو پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جڑے ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جو معاملات ہیں، ایک طرف تو وہ مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ایران اور اسرائیل کے درمیان اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ ہو رہا ہے، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ اس نے بھی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اور جو امریکی اور اسرائیلی حملے ہیں ایران پر، ایران کا ان پر جواب ہے، ان پر بھی جو ہے وہ اس وقت بہت بحث جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا پورا جو ویسٹرن بارڈر ہے، وہ اس وقت ایک طرف تو پاکستان خود اس بارڈر کے اوپر انگیج ہے، لیکن دوسری طرف بڑی طاقتیں وہاں پر جو ہے وہ اس بارڈر ریجن کے اندر جو ہے وہ انگیج ہیں. تو اب یہ جو معاملات ہیں، یہ پاکستان کی سفارتکاری کا بھی امتحان ہے، پاکستان کے دفاع کا بھی امتحان ہے، اور پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی کا بھی امتحان ہے. لیکن پاکستان کے جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے لیے پہلی ترجیح وہ ہیں، کیونکہ افغانستان اور پھر دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے، یہ ہماری بقا کی جنگ ہے اور ہماری سروائیول کی جنگ ہے، اور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایشو ہے اس وقت. میں جوہر سلیم صاحب اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے، پاکستان کے سابق سینئر سفارتکار. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. جوہر سلیم صاحب، تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جوہر سلیم صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں، یہ جو ہم نے پاکستان کی ایک پالیسی میں ہم نے ڈپارچر جو ہے وہ دیکھا سفارتی لحاظ سے، کہ ایک طرف پاکستان کی یہ پالیسی تھی کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا، وہاں پر جو گروپس تھے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہمارے کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ رہی. کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو وہ پالیسی چھوڑ کر یہ جو موجودہ پاکستان کی جو پالیسی ہے، جس میں تھوڑا سا ایک سخت پالیسی، سخت رویہ یا سخت موقف اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اپنانا پڑا، اس کی ضرورت پاکستان کو جو ہے وہ کیوں پیش آئی؟ دیکھیے، ضرورت تو بالکل اس لیے پیش آئی کہ جب افغانستان کی طرف سے جو انہوں نے کمٹمنٹس کی تھیں، جو وعدے کیے تھے جب طالبان رجیم اقتدار میں آیا، کہ جی ہم افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ
دہشت گردی کے لیے کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو اب لیکن وہ وعدے تو پھر پورے ہوئے نہیں. اس کے بعد بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ دیکھیں جب سے یہ آئے ہیں, اگر آپ پچھلے 3 سالوں کی صرف ٹریجیکٹری دیکھیں تو اٹیکس آلموسٹ ہر سال کو 30% کے قریب بڑھتے رہے, اور 2025 وہ سال تھا جس میں سب سے زیادہ اٹیکس ہوئے پاکستان پہ ان ٹرمز آف ٹیررزم. تو اس کے بعد اب اور 2026 کے اوائل میں ہی آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ اس وقت تک دہشت گردی کی کاروائیاں ہو چکی ہیں. تو یہ ساری جو ہے, اچھا بہت سے پھر نہ صرف وعدے وعید ہوئے تھے ان کی طرف سے, بہت مذاکرات بھی ہوئے, بہت سے دوسرے ملک بھی بیچ میں آئے. قطر میں بھی دور ہوا, ترکیہ میں بھی ہوا, چین نے بلا کے دونوں ملکوں کے جو وزرائے خارجہ تھے ان کو ملا کے تو ان سے بھی اس وقت یقین دہانی لی افغانستان کے وزیر خارجہ سے, اور انہوں نے اس وقت کہا بالکل باشگاف الفاظ میں کہ ہماری طرف سے وہ بالکل کوئی ٹیررزم نہیں آئے گی. لیکن وہ سب جو ہیں وہ بالکل جو ہے کوئی بھی کمٹمنٹ اس میں پوری نہیں ہوئی, کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا, بلکہ وہ بڑھتی رہی. اس کا جو اپورڈ اسپائرل دیکھا, ایک ہم نے اپورڈ ٹریجیکٹری دیکھی. تو دیکھیں پاکستان کے پاس جو آپشنز تھیں, اب ہمارے پاس جو آپشنز ہیں, جو اسٹریٹجک ٹولز ہیں, وہ کیا ہیں اس معاملے میں. ایک تو ظاہر ہے کہ ملٹری مینس ہیں, جو نارملی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لاسٹ آپشن ہو. اس سے پہلے آپ کی آپشن ہوتی ہے ڈپلومیسی کی. ڈپلومیسی میں بھی پہلے آپ بائیلیٹرل ڈپلومیسی ہوتی ہے, پھر ریجنل ڈپلومیسی ہوتی ہے, پھر انٹرنیشنل جو UN بیسڈ ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے. وہ ساری آپشنز بھی ہم نے ایگزاسٹ کی. پھر دیکھیں جو اکنامک لیوریجز تھے, ٹریڈ آپشنز, ٹریڈ بھی روکی, بارڈرز سیل ہو گئے, ٹرانزٹ ٹریڈ, اور یہ افغانستان کے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ ان کی پوری اکانومی جو ہے وہ بیس کرتی ہے اس ٹرانزٹ ٹریڈ پہ اور اس بائیلیٹرل ٹریڈ پہ. تو اس سے بھی وہ نتیجے نہیں نکلے. تو پھر ظاہر ہے کہ پھر کینیٹک جو آپ کو اپنا وہ جو مینس ہیں, جو آپ کا وہ ایک اسٹریٹجک ٹول ہے آپ کے پاس اویلیبل, وہ تو پھر آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ اب وہ کیونکہ وہ جو ٹولز ہیں وہ اتنے زیادہ افیکٹو نہیں رہے, تو پھر پاکستان نے پھر دیکھیں جب آپ کہتے ہیں تنگ آمد جنگ آمد, تو پھر پاکستان نے جو ہے پاکستان اپنی سالمیت, اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور اپنے عوام کی جو حفاظت ہے وہ تو ظاہر اولین فرض ہوتا ہے ایک اسٹیٹ کا. تو اس کے لیے تو پھر جو ہماری مسلح فوج ہیں جنہوں نے بہت ہی بہادری سے ماضی میں بھی ہمیشہ پاکستان کو ڈیفینڈ کیا, اور انڈیا جیسی بڑی طاقت کے بڑی کامیابی سے ڈیفینڈ کیا, بلکہ فٹنگ رسپانس دیا. لیکن جوہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آپ نے جن تمام لیولز کا ذکر کیا کہ بائیلیٹرل ہے, پھر ریجنل ہے, پھر انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی ہے, اب وہ بہت سارے ملکوں ہم نے دیکھا پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں, اور ان کا افغانستان کے حوالے سے اور افغانستان سے جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے موقف کم و بیش وہی ہے. ہم نے ابھی بھی دیکھا جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں, جو پریس ریلیزز آئی ہیں, وہ بھی اسی بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے. لیکن جہاں پر پاکستان اور افغانستان کی بات تھی وہاں پر یہ تعلقات, یہ ڈپلومیسی کہیں نہ کہیں کام کر جاتی تھی. آپ کے خیال میں ابھی کیا وجہ بنی ہے, کیا سب سے بڑی وجہ اس کی نظر آتی ہے کہ وہ ڈپلومیسی بھی جو ہے وہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کام نہیں کی؟ جی اس کی بڑی وجہ یہ 2-3-4 وجہ میں کہوں گا. ایک تو دیکھیں انڈیا فیکٹر جو ہے, انڈیا کی بدقسمتی سے ان کی جو مضموم ایک کوشش ہے کہ پاکستان کو ویکن کریں, اور ان کی وہ ایک ڈاکٹرین ہے, بلکہ ان کا دیکھیں وہ آفینسو ڈیفینس کا جو دوولک نے ڈیلینیٹ کیا تھا, وہ کیا ڈاکٹرین ہے کہ ہم پاکستان کو ویکن کریں گے پراکسی آرگنائزیشنز کے تھرو, ان کو سپورٹ کر کے. پراکسی آرگنائزیشن سے ان کی مراد کیا تھی؟ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز, اور وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز وہ ڈائریکٹلی بھی کرتے رہے, لیکن بعد میں پھر افغانستان کا کندھا استعمال کیا. وہاں پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز موجود ہیں اس کو استعمال, اب دیکھیں اس لیے آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند ماہ میں خصوصاً کتنی زیادہ ان کے درمیان ڈیلیگیشنز ایکسچینج ہو رہے ہیں. ان کے وزیر خارجہ جو افغان وزیر خارجہ انڈیا گئے, ان کے افغان وزیر خارجہ نے دبئی میں ان کے فارن سیکرٹری سے ملاقات کی, انڈیا کے ڈیلیگیشنز وہاں پہ آئے, اور بہت سی جو ہے نا یہ معلومات ہیں کہ وہ ان کی طرف سے بہت ان کو خطیر جو ہے نا امداد آفیشلی بھی اور ان آفیشلی بھی دیے جا رہے ہیں پیسے انہی چیزوں کے لیے. تو ایک تو وہ فیکٹر ہے. اچھا دوسرا فیکٹر یہ کہ ان کی اپنی جو انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں, اپنی انٹرنل پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, ایڈیولوجیکل کانٹرڈکشنز بھی ہیں. طالبان کے اندر دیکھیں وہ حقانی گروپ بھی ہے, وہ اس کے بعد کندھاری ظاہر ہے گروپ جو ڈومیننٹ ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ سینٹرل افغانستان کے کئی گروپس ہیں. اسی طالبان میں کوئی اتنی ہوموجینس تو وہ ہے نہیں جو آرگنائزیشن, تو اس میں وہ ان کی آپس کی جو پالیٹکس ہے اس میں بھی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا کوئی یونیفائڈ سٹینس بھی نہیں لے سکتے, وہ جو ہے نا ایک دوسرے کو انڈرمائن کرتے ہیں, اور اس لیے جو وعدے ان کی طرف سے ہوتے ہیں
وہ اس پہ وہ تینوں جو چاروں جتنے بھی گروپس ہیں وہ یکجا بھی نہیں ہوتے. پھر ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ افغانستان کو بہت عرصے سے خصوصاً طالبان کو یہ عادت پڑ گئی ہے, وہ تو ریزسٹنس گروپ تھا یا ملیٹنٹ گروپ تھا, تو ان کو عادت پڑ گئی ہے وار اکانومی. دیکھیں ادھر کوئی نہ تو ادھر ایران ان کی جو افغانستان کی اکانومی ہے, نہ تو ان کی کوئی ایسی باضابطہ کوئی ایگریکلچر ہے, نہ انڈسٹری ہے, نہ کوئی سروسز کی اکانومی ہے کیا, اسمگلنگ بیسڈ ہے. اچھا پھر اس کے بعد ڈرگ ٹریفکنگ تھی, پھر اس کے بعد یہ پیسہ ان کو کوئی امریکہ, ابھی بھی امریکہ سے آپ کو پتہ ہے ان کو $3 بلین کے قریب ملے ہیں پچھلے 3-4 سال. یہ وہ پیسہ جو کہ امریکہ نے ان کو دینا تھا, کیونکہ ان کے وہ جو ہے پچھلے نصیب کا پیسہ تھا تو وہ ان کو امداد کے طور پہ دے رہے ہیں. تو اسی طرح انڈیا سے ان کو پیسہ مل رہا ہے. اسی طرح پھر وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں وہ اس میں ہر قسم کی ہوتی ہیں, وہ جو تو اس سے یہ پیسہ, تو وار اکانومی جو ان کو انفارچونیٹلی سوٹ کرتی ہے. وہ جو کانفلکٹ جو اسٹیٹ آف کانفلکٹ ہے وہ اس میں وہ کیونکہ دہائیوں سے اس میں رہ رہے ہیں, اچھا اسی میں انہوں نے اپنی ایک اکانومی, ایک اپنا لائف اسٹائل کریٹ کیا ہوا ہے, تو اسے وہ ہٹ کے ایک نارمل گورننس کی طرف, ایک نارمل اسٹیٹ بننے کی طرف جو ہے وہ آ ہی نہیں رہے ابھی تک. ان کو اس کی سمجھ بھی نہیں ہے, اور ابھی تک ان کو جو ہے نا یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ان کا مفاد کس میں. اب آپ دیکھیں کہ افغانستان کی اس وقت جو آبادی ہے 75% آبادی, وہاں پہ 3/4 آبادی اس وقت جو خطے جو غربت ہے اس سے نیچے ہے بہت ہی زیادہ. وہ یہ دنیا میں اتنی زیادہ ہائی ریشو شاید ایک آدھ کسی افریقن کنٹری میں ہوگی جو سب سہارن ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے اس قسم کی کہ 75% آبادی. لیکن جوہر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کا جو رجیم ہے وہ دے آر ایکچولی انٹرسٹڈ ان گورننگ دا کنٹری, کیونکہ یہ تو وہ تمام کے تمام دباؤ, ڈپلومیسی اور معیشت اور سیاست کی بات جو ہے وہ ان کے لیے ہوتی ہے جو پراپر رجیم, پراپر گورنمنٹس ہوتی ہیں. لیکن یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ایز اے گروہ جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں, یا ابھی تک فیوچر میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ چلانے میں انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ سوچ کیا آپ کو لگتا ہے توقع کی جانی چاہیے کہ یہ بدلے گی اور ایک گروہ سے یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف بھی جو ہے وہ آنے کا سوچیں گے؟ جی میں بالکل اسی چیز پہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا ان کو ابھی تک نارمل گورننس یا نارمل اسٹیٹ بننے میں جو ہے نا کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ بھی نظر نہیں آ رہا, اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی کوشش بھی کی ابھی تک. اب مسئلہ یہ اس میں ایڈیولوجیکل جو فیکٹرز ہیں وہ بھی ہیں. دیکھیں یہ طالبان جو ہیں اور یہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے جو دہشت گردی زیادہ پاکستان میں کرواتے ہیں وہ ایڈیولوجیکلی تو سیم ہے نا, ان کی آئیڈیولوجی تو ایک ہی ہے. وہ جو ہے وہ انہی کا, اور ریزسٹنس جب یہ کر رہے تھے امریکنز کے خلاف, آئی ایس ایف فورسز کے خلاف, اس میں بھی اکٹھے تھے یہ اس وقت. تو وہ بھی ایک چیز ہے کہ آئیڈیولوجیکلی بھی جو ہے نا وہی سمجھتے ہیں کہ ان کا جو مقصد ہے ریزوں دوت جس کو ہم کہتے ہیں وہ بیسیکلی آئیڈیولوجیکل ہے اس پورے گروپ کا, طالبان کا, اور اس کے لیے وہ کوئی بھی مینز استعمال کر سکتے ہیں. سو وہ مینز جو ہے ان کے نزدیک جو ہے وہ پھر یہ سارے مینز جو ہے اس میں دہشت گردی بھی آ جاتی ہے, اس میں اسمگلنگ بھی آ سکتی ہے, اس میں یہ جو ہے نا وار اکانومی بھی ساری شامل ہے. تو وہ اس لیے جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عوام کے لیے تو سوچتے نہیں ہیں. ان کے ذہن میں یہ تو ہے نہیں کہ ہم نے افغانستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے, پاورٹی ختم کرنی ہے, کوئی ایجوکیشن سسٹم ایک اچھا قائم کرنا ہے, کوئی ہیلتھ کیئر سسٹم قائم کرنا ہے. اب افغانستان معدنیات سے مالا مال ہے, لیکن وہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لگ رہا کہ ان معدنیات کو جو ہے دیکھیں کوئی اس میں اس طرح کے آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیے اب تو پھر 2 آپشن بچتے ہیں پاکستان کے پاس. ایک تو یہ کہ باہر سے کوئی دباؤ پڑے, اور دباؤ چاہے وہ دوست ممالک کا ہو, ترکیہ, سعودی عرب, قطر جیسے ممالک کا, اور اس دباؤ کے تحت اور پاکستان نے جو کچھ کیا ہے اس جواب کے دباؤ کے تحت جو افغانستان ہے وہ اپنی پالیسی جو ہے وہ افغان طالبان رجیم چینج کر لے, یا پھر جو ہے وہ یہ خود تبدیل ہو جائیں. تو دونوں میں سے آپ کو امکان کس کا زیادہ نظر آتا ہے؟ دیکھیں کوئی کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہے. ہمیں ڈیٹرنس جو ہے نا اپنا جو ہمارا ڈیٹرنس ہے کس بیسس پہ ہے. ایک تو ملٹری ڈیٹرنس ہے, ظاہر ہے ان کے لیے کاسٹ ہم بڑھا رہے ہیں اس وقت. یہ جو بھی اپنے ایکشنز کیے ہیں یہ بھی ہم ان کو کیا دکھا رہے ہیں, یہ دکھا رہے ہیں کہ جو آپ کریں گے تو اس کا یہ کاسٹ ہے. تو ان کے لیے کاسٹ ایک تو ہمیں بڑھاتا ہے رہنا ہے, اتنا بڑھا دینا ہے کہ وہ کئی بار سوچیں. دوسری چیز جو ہے جو ظاہر ہے ہمارے پاس اکنامک لیوریجز بھی ہیں, ٹریڈ کی, ٹرانزٹ ٹریڈ کی. پھر ڈپلومیٹک اگر سائڈ پہ آئیں تو دیکھیں اس پہ بھی 2 قسم کے لیوریجز ہیں. ایک لیوریج یہ ہے کہ وہ ڈپلومیٹک ریکگنیشن چاہتے ہیں, تو اس میں بھی کیرٹ کی ایک جو ہے نا پاسبلٹی ہے.
वो उनको डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दुनिया से तभी मिल सकती है जब पाकिस्तान उनको सपोर्ट करे। पाकिस्तान की मदद के बगैर उनको डिप्लोमेटिक रिकग्निशन नहीं मिलेगी। तो पाकिस्तान की मदद तो तभी मिलेगी अगर वो पाकिस्तान के साथ जो है ना एज अ प्रॉपर नेबर, एज जो है ना एज अ रिस्पॉन्सिबल नेबर बिहेव करेंगे। अच्छा, ऑन द अदर साइड, ऑन द स्टिक साइड ऑफ डिप्लोमेसी, तो फिर उनपे इंटरनेशनल प्रेशर हम बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर सकते हैं, रीजनली भी जो है जिसपे पाकिस्तान ने काफी सारा काम भी किया है, और फिर इंटरनेशनली भी यूएन के देखें, यूएन में कितनी सैंक्शंस कमेटीज हैं जिसमें पाकिस्तान पे इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर है, तो वहां पे भी उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा सकता है, बहुत ज्यादा सैंक्शन उन पे और भी लग सकती हैं। तो देखिए, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा जो पूरा वो एक अरे है ना, अरे ऑफ स्ट्रेटेजिक टूल्स एट आवर डिस्पोजल, वो हमें सारे इस्तेमाल करने पड़ेंगे बहुत ही वेल कैलिब्रेटेड तरीके से, और उसी से इस चैलेंज को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैलेंज एक तो ये है कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा ये कि कोई नया नहीं है, ये तो कितने दहाइयों से ये चैलेंज है। ये तालिबान से पहले भी बेशक वो अशरफ गनी का रजीम था या करजाई का रजीम था, या उससे पहले भी देख लें जब पहले तालिबान थे, या उससे पहले जब सिविल वॉर हो रही थी, या रशियन इन्वेजन जब रशियन से उधर, पाकिस्तान में तो टेररिज्म हर वक्त ही आता रहा है, उसको सिर्फ उसका फ्लक्चुएशन होती रही, कभी ज्यादा बढ़ गया कभी कम बढ़ा, लेकिन अफगानिस्तान से टेररिज्म तो उस वक्त से आ रहा है। राइट, बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब हमारे साथ थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करो, वापस आते हैं इस पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम आपने देखा, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।